बारान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। आज की छोटी सी कहानी, आज की कहानी एक ऐसे बच्चे की कहानी है जिसका नाम सादिक है। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा था। एक दिन सादिक को बहुत तेज़ की भूख लगी। सादिक यहाँ वहाँ टहलते हुए ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया। वहाँ रखे हुए केले, अमरूद, समोसे, कचौरी, इन सब चीज़ों ने उसको अपनी तरफ राग़िब कर लिया। इतनी सारी चीज़ें देखकर उसकी भूख बढ़ गई। बस वो उनको देखते उनकी तरफ बढ़ा और उस वक्त ड्राइंग रूम में कोई भी नहीं था। सादिक ने सबसे पहले झट से पानी का गिलास भरा और एक की घट में पी गया। फिर एक समोसा खाया और जैसे उसने कचौरी की तरफ हाथ बढ़ाया उसे याद आ गया, ओह आज तो मेरा रोज़ा है। सादिक को भूख शिद्दत से लगी हुई थी और ज़बान पर जायका भी आ गया था। उसने ये सोचकर, जब रोज़े में मैंने 2 गिलास पानी पी लिया है, एक समोसा खा लिया है, तो एक कचौरी खा लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उसने कचौरी भी खा ली। सादिक ने इस डर से कि कोई उसको देख ना ले, जल्दी से अपना मुंह साफ़ किया। इसी दौरान उसके दादा जान ड्राइंग रूम में दाखिल हो गए। उन्होंने सादिक को अपने मुंह से कुछ साफ़ करते हुए देख लिया था। इस असना में वो सादिक से कुछ कहने लगे तो ड्राइंग रूम में सादिक की वालदा दाखिल हो गई। सादिक तो अपनी वालदा को देखकर एकदम घबरा गया। सादिक ये सोचकर कांप उठा कि अगर अम्मी को पता चल गया कि मैंने समोसा, कचौरी और पानी पी लिया है तो वो अम्मी उसको बहुत मारेंगी। सादिक ने दादा जान की तरफ रहम तलब नज़रों से देखा। दादा जान समझ गए कि सादिक क्या चाहता है और ज़रा रोकदार कि सादिक भाई तुम ड्राइंग रूम में क्या कर रहे हो, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। जी दादा जान कहते हुए सादिक अपने कमरे में चला गया। वो इस बात पर बहुत खुश था कि दादा जान ने उसकी गलती पर पर्दा डाल दिया और उसको अम्मी की पिटाई से बचा लिया, वरना अम्मी जान उसका हशर कर देती। सादिक ने कभी भी रोज़े की हालत में ऐसा नहीं किया था। आज पहली बार उसे ऐसी गलती सरजद हुई थी। सादिक के चंद रोज़े बहुत अच्छे गुजरे थे। आज वो बाहर गया और गर्मी से इतना बेहाल हो गया कि घर आने पर उसको ये याद ना रहा कि उसका रोज़ा है। और सादिक को इस बात पर भी हैरत हो रही थी कि दादा जान ख़ुद रोज़े के मामले में इतने सख्त हैं, मगर फिर भी उन्होंने उसको अम्मी की डांट से क्यों बचा लिया और उसकी गलती पर पर्दा क्यों डाल दिया। असर की नमाज के बाद सादिक सीधा अपने दादा जान के कमरे में पहुंचा। वो उस वक्त कमरे में अकेले थे। दादा जान ने सादिक को देखकर कहा, आओ भाई सादिक मियाँ, क्या बात है, क्या बात तुम्हें खींच कर यहाँ तक ले आई। सादिक बोला, दादा जान आपको कैसे इल्म हुआ कि मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। दादा जान मुस्कुराकर बोले कि मैंने ये तुमसे इसलिए पूछा है कि तुम इस वक्त अमूमन कुरान पाक की तिलावत करते हो, लेकिन तुम इस वक्त मेरे कमरे में आ गए हो, तो मेरे जहन में भी कुछ उलझन है जो मैं तुमसे पूछना चाहता था। सादिक एकदम घबराया और पूछा, कैसी उलझन दादा जान। दादा जान ने कहा कि आज रोज़े में जो तुमने हरकत की है। सादिक एकदम बोला कि दादा जान वो जो रोज़े की हालत में मैंने हलवा, कचौरी और समोसा जो खा लिया था, वो वाली हरकत। दादा जान बोले, हाँ मैंने तुम्हें कुछ खाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन मुझे तुम्हारे अंदाज से महसूस हुआ कि मेरे ड्राइंग रूम होने से, मेरे दाखिल होने से पहले तुमने कुछ खाया है। मैं तुमसे इस बारे में पूछना चाह रहा था, मगर उसी वक्त तुम्हारी वालदा आ गई तो मैंने तुमसे नहीं पूछा और इस बात को रफ़ा दफ़ा कर दिया। सादिक बोला, बड़ी परेशानी से उसने दादा जान से पूछा कि दादा जान आप रोज़े के मामले में इतने सख्त हैं, मगर फिर भी आपने मुझे अम्मा की मार से क्यों बचाया। मैं आपसे इस बात की वजह जानना चाहता हूँ। दादा जान ने कहा, मैं भी तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुम पाबंदी से रोज़े रखते हो और रोज़े का एहतराम भी करते हो। सादिक ने कहा कि दादा जान मैं काम से बाहर गया था, बाहर बहुत गर्मी थी, धूप थी, मैं प्यास की शिद्दत से वापस आया, सामने पानी देकर समोसे की खुशबू ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और मुझसे ये गलती सरजद हो गई। समोसा खा लेने के बाद मुझे याद आया कि मेरा रोज़ा है
میں نے سوچا کہ جب پانی پی لیا، سموسہ کھا لیا تو ایک کچوری بھی کھا لینے میں کیا حرج ہے۔ یہ سوچ کر میں نے کچوری بھی کھا لی۔ دادا جان نے کہا، صادق بیٹے، ایک حدیث ہے کہ اگر روزے میں بھول کر کچھ کھا پی لیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس طرح اگر کھاتے وقت یاد آ جائے اور منہ میں کچھ باقی ہو تو اسے نکال دینا چاہیے، اور تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے جان بوجھ کر یہ غلطی کی ہے۔ صادق اس بات پر بہت نادم ہوا اور شرمندہ بھی۔ اس نے کہا، دادا جان مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ میں ایسی کبھی بھی اس طرح کی غلطی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ دادا جان نے کہا، صادق بیٹے، میں نے آج تمہیں پٹائی سے ضرور بچا لی ہے، لیکن غور کرو، یہ غور ہم سب کے لیے غور طلب بات ہے، اور ہم سب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے جو دادا نے صادق سے کہا کہ آج تو میں نے تمہیں بچا لیا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے قہر سے، اس کی جہنم سے تمہیں کون بچائے گا؟ اس دن تو سبھی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ دادا جان نے صادق کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، کوئی بات سمجھ آئی؟ صادق کا سر شرم سے جھک گیا اور اس نے اعتراف کیا کہ واقعی مجھ سے بہت غلطی ہوئی۔ بس میں اتنا تمام دیکھنے والوں سے کہنا چاہوں گی کہ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ دوبارہ ہم اپنی زندگی میں وہ غلطیاں نہ دہرائیں۔ تیرے سامنے ہوں ذرہ ذرہ، تیری ذات واقف حال ہے، میں برا سہی مجھے بخش دے، میرے دل کو سخت ملال ہے، میری نیند آنکھوں سے دور ہے، میرا ماضی اتنا خراب ہے، یہ کرم ہے رب دو جہاں تیرا، میرے ہر گناہ پہ نقاب ہے، تجھے اختیار ہے سب کا سب، میرا تجھ سے اتنا سوال ہے، تو معاف کر، تو کریم ہے، بے شک تو رب ذوالجلال ہے، بے شک تو رب ذوالجلال ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت، اور آج ہمارا موضوع بھی ہے ہم گناہ کیوں کرتے ہیں۔ ہم علماء کرام سے آج ہدایت حاصل کریں گے۔ ریما صاحبہ نے اس سے پہلے بڑی خوبصورت سبق آموز ایک کہانی، ایک واقعہ سنایا۔ خدا اسی طرح آپ کی آواز میں تاثیر رکھے اور آپ سے اللہ ایسے ہی نیک کام لیتا رہے، لے رہا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ آج ہمارے مہمان ہمیشہ کی طرح ہیں مفتی نور رحمانی صاحب اور مولانا تقی مہدوی صاحب۔ تو میں چاہوں گا ریما صاحبہ ہمیشہ کی طرح سوالات کی ابتدا، کیونکہ آپ کہتی ہیں کہ میں یہاں طالب علم کی حیثیت سے آتی ہوں، بے شک، اور ہم سب طالب علم ہی ہیں، علماء کرام ہی ہمیں دین کی باتیں سکھاتے ہیں، ہم تو ان کے سامنے صرف سوال آگے رکھتے ہیں، وہ ہماری ہدایت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بے شک، میں سب سے پہلے علامہ صاحب پوچھنا چاہوں گی کہ ہم گناہ کا ارتکاب کرتے کیوں ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو پھر ہم اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، اس کا ارتکاب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ والے اس کی تین اقسام بیان کرتے ہیں، تین وجوہات کی بنا پر انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ سب سے پہلے نفس ہے، دوسرا شیطان، اور تیسرا جو ہے اس کے برے دوست جو اس کو گناہ کی طرف مائل کرتے ہیں۔ نفس میں سب سے پہلا جب یعنی کہ انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں اکیلا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے، اس کے اندر جرت پیدا ہوتی ہے کہ میں گناہ کر لوں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا جواب دیا، ان ربک لبالمرصاد، اور مرصاد جو اس کا معنی ہے کہ بے شک تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ کس کی طرح؟ قرآن نے کہا مرصاد۔ مرصاد اسے کہتے ہیں جب شکاری شکار پر نظر رکھتا ہے،
تو ججمنٹ کرتا ہے اللہ تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہے، جس طرح شکاری شکار کو دیکھتا ہے اللہ تمہیں اس طرح دیکھ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کو یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اگر سامنے بچہ بھی ہو نا تو وہ گناہ کی جرت نہیں کرتا ہے، کسی کو نہیں پتہ چلے گا۔ تو قرآن نے کہا ان اللہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے شعور میں بھی نہیں ہے نا اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تیسرا جو ہے، جو اہم چیز ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے۔ قرآن نے کہا معکم، تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تم 4 ہوتے ہو تو 5واں اللہ ہوتا ہے، تم 6 ہوتے ہو تو 7واں اللہ ہوتا ہے۔ جو آخری چیز ہوتی ہے کہ انسان کے اندر حیا کا اٹھ جانا، چوتھی چیز جو انسان کو گناہ کی طرف مائل کرتی ہے کہ کیا کر لیں۔ جس طرح بچہ بدتمیز ہو جائے تو وہ باپ سے کہتا ہے کہ کیا کر لیں گے آپ۔ اللہ تعالیٰ شان قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ کی پکڑ شدید تر ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر یہ بات ہمارے ذہن میں ہو تو ہم گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ بے شک بے شک، کیونکہ اب گفتگو کا سلسلہ تو جاری ہے، کیونکہ اب لاہور کے اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت بالکل قریب ہے۔ تو ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں، علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، دیکھتے رہیے باران رہنا۔ باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ صفائی نصف ایمان ہے، اور آج کل جیسے کووڈ کی صورتحال ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں ہاتھوں کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، اور ڈیٹول سے زیادہ ہمیں کون جراثیموں سے بچا سکتا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا آپ نے سوپ لیا، اس کو اچھی طرح 20 سیکنڈ تک آپ نے اپنے ہاتھوں کو یہ دیکھ لیجئے کہ کیسے دھویا۔ بچوں کے ہاتھوں کی صفائی کا والدہ اپنے، والد اپنے، ماں باپ، دوست احباب، گھر میں کام کرنے والے ورکرز، سب کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ جان ہے تو جہان ہے، اور اس لیتھل وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں ڈیٹول کا استعمال ضرور لازمی بنانا چاہیے، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ اور ناظرین، اب کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا بریک سے پہلے کہ علماء کرام سے گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی نور رحمانی صاحب اور مولانا تقی مہدوی صاحب۔ مفتی نور رحمانی صاحب سے ہم نے علم حاصل کیا بیٹھ کے، اب تقی مہدوی صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اب کیونکہ ہمارا موضوع ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، گناہ کے بھی بہت سارے اقسام ہیں، گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ، تو گناہ صغیرہ اور کبیرہ میں فرق کیا ہے؟ اس کا فرق ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیسے ہمیں پتہ چلے گا گناہ صغیرہ اور کبیرہ ہے، اور اس سے پھر ہم اللہ سے مغفرت کیسے طلب کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ نہیں جانتے کبیرہ ہے یا صغیرہ، الہی معاف کر دے گناہوں کا ذخیرہ ہے۔ تو بہرحال دونوں ہی گناہ اس اعتبار سے کہ پروردگار کی نافرمانی اور معصیت ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ لفظ کبائر کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے، اس لیے مفسرین نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی گناہ کبیرہ کا لفظ اور اس کی فہرست جاری ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام نے کچھ فہرست بیان کی ہے۔ اس میں جب قرآن کریم ہی کی آیات کو دیکھا جائے تو شرک سب سے بڑا گناہ بنتا ہے، یعنی انسان پروردگار ہی پر اعتقاد نہ رکھے اور بتوں کی طرف چلا جائے، یا بت ضروری نہیں ہے کہ کسی شکل کے اندر، کسی مجسمے کے اندر موجود ہو، بلکہ کبھی کبھار خود انسان کا اپنا نفس بھی ایک بت ہوتا ہے۔ تو شرک کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد پھر پروردگار کی رحمت سے نا امیدی کا گناہ، یعنی انسان کبھی کبھار گناہ کے راستے کی طرف چلا گیا ہے، یا مصائب اور مشکلات اس کے اوپر اتنے آ گئے ہیں کہ بس اب نا امید ہو گیا ہے کہ اگر کوئی خدا ہوتا، نعوذ باللہ اس طرح کی بات اپنے ذہن میں لے کر آئے یا زبان پہ جاری کرے کہ اگر کوئی خدا ہوتا تو میرے یہ حالات نہ ہوتے، اگر کوئی خدا ہوتا تو میں راہ راست پر ہوتا۔ یہ اس طرح سے جو جملے کہتے ہیں نا امیدی اور مایوسی والے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جان بوجھ کر کسی کا قتل کر دینا، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے۔ والدین کی نافرمانی کرنا، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے، اور اتنا سخت گناہ ہے کبھی کبھار ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، لیکن 4 مقامات ایسے ہیں جس میں پروردگار نے اپنی توحید کے اعلان کے بعد
سب سے پہلا حکم دیا کہ والدین کی فرما برداری کرو. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں سے ایک آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ تعبدون الا اللہ لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، کہ بنی اسرائیل سے یہ عہد و پیمان لیا گیا کہ وہ پروردگار کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور والدین کے ساتھ احسان کریں. اچھا، یہ بھی جو لفظ ہے احسان جو عربی زبان میں ہے، جب ہم اس کا ٹرانسلیشن اردو زبان میں کرتے ہیں تو کبھی کبھار احسان ہی کے لفظ کے ساتھ ہم ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں، جو میرے خیال سے اتنا زیادہ مناسب نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جب ہم اردو زبان میں لفظ احسان کو استعمال کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ ذہن میں خود بخود لاشعوری طور پر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی میں نے اضافی کام کیا ہے، میری ذمہ داری نہیں بنتی تھی، میں نے کچھ زیادہ ایکسٹرا کام کیا ہے، اور احسان جتانے کا لفظ خود بخود اس کے ساتھ ساتھ آ رہا ہوتا ہے ذہن میں. تو عربی زبان میں لفظ احسان کا شاید اچھا ترجمہ اردو میں نیکی کے معنوں میں ہوگا کہ اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت میں چلے جاؤ. اور کئی سارے ایسے بزرگان گزرے ہیں کہ جنہوں نے حتیٰ علماء کرام میں سے بھی بعض دفعہ بڑے خطرناک اس میں واقعات اور بڑی خطرناک تنبیہات آئی ہیں کہ کسی عالم کے جنازے کو بھی جب قبر میں ڈالا گیا اور ایک بہت بڑے عارف انہیں تلقین پڑھا رہے تھے تو دیکھا کہ وہ تلقین کا جواب نہیں دے رہے، یعنی جواب نہ دینا بلکہ اس کے برخلاف جواب دے رہے ہیں. جب اسما افہم کہہ کر تلقین پڑھائی جاتی ہے کہ سن لو جان لو کہ تمہارا خدا اللہ وحدہ لا شریک ہے، پھر تمہارا رسول محمد مصطفیٰ ہیں اور باقی تلقین، تو وہ باقاعدہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں نہیں مانتا اس چیز کو. اس عالم دین نے تو بہرحال اس عارف نے پڑھا دیا، لیکن اس کے بعد دیکھا کہ ان کے ماں باپ کی کیفیت کیا ہے. دیکھا کہ ماں بہت گریہ کر رہی ہیں لیکن باپ تھوڑے سے سنبھلے ہوئے ہیں. تو ان سے جا کر گفتگو کی کہ آپ کے بیٹے جو ہیں وہ کیسے تھے، کیا تھے؟ تو کہا کہ بڑے عالم دین تھے. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ناراض ہیں ان سے؟ تو کہا نہیں، کوئی ایسی ناراضگی بھی نہیں ہے. عام طور پر ماں باپ چھپاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جو اندرونی رشتے ہوتے ہیں. تو کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی حق ان کی گردن پر باقی ہے، جو صاحب حق ہے اس سے آپ معافی طلب کیجئے، آپ کہیں ناراض تو نہیں ان سے؟ کہ ناراض تو نہیں، لیکن یہ جب بھی میرا بیٹا میرے ساتھ کسی محفل میں ہوتا تھا اور مجھ سے سوال کیا جاتا تھا تو میں اپنی رائے دیتا تھا کہ یہ بہتر ہے، اس کے اندر یہ بہتر ہے، تو میرا بیٹا مجھے کہتا تھا کہ آپ خاموش ہو جائیے، آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میں پڑھ کر آیا ہوں، میں عالم ہوں، میں بتاؤں گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو اس کی وجہ سے میرا دل ٹوٹ جاتا تھا. والدین کا دل توڑنے سے انسان کتنا ہی بڑا عابد اور زاہد اور عالم کیوں نہ بن جائے، یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے. تو گناہ کبیرہ کی ایک فہرست ہے، اور اسی طریقے سے جو اس کے علاوہ گناہ ہیں وہ اس کی ایک فہرست ہے. لیکن ائمہ علیہ السلام نے اور خود نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت پیغام صحابہ کرام کو دیا. فرمایا کہ ایاکم والمحقرات من الذنوب، کہ تم پرہیز کرو جو چھوٹے گناہ ہیں ان سے بھی. تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ چھوٹے گناہوں سے کیوں پرہیز کریں؟ تو چھوٹے گناہ تو پروردگار معاف کرنے والا ہے. پھر نبی اکرم نے وہ مثال دی جو مشہور مثال بھی ہے. فرمایا کہ یہاں جو بیابان ہے اس میں سے لکڑیاں تلاش کر کے لاؤ. کہا کہ یہاں لکڑیاں نہیں مل سکتی. کہا پھر بھی جس کو جیسی لکڑی ملے وہ لے کر آ جائے. تو بہرحال وہ صحابہ کرام منتشر ہو گئے اور ہر ایک گوشے میں جا کر لکڑیاں لے کر آ گیا. تو لکڑیاں جمع ہوتے ہوتے ایک انبار لگ گیا. نبی اکرم نے فرمایا ہمارے گناہ بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گئے اور گزر گئے، ختم ہو گئے، نظر نہیں آ رہا بظاہر تو، لیکن جب اسے جمع کیا جاتا ہے اور ایک کے اوپر ایک رکھنا شروع کرتا ہے پروردگار تو یہ گناہوں کا پہاڑ بن سکتا ہے. حدیث رسول بھی ہے کہ چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہ سمجھو، وہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل. جی بالکل ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے. اسی گفتگو کی روشنی میں علامہ صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ عام دنوں میں بھی آپ کوئی غلطی کریں، کوئی گناہ کریں تو اس کی پکڑ ہے، لیکن خاص طور پر اس مبارک مہینے میں جو لوگ گناہ سرزد کر رہے ہیں ان کی کیا سزا ہے ہمارے دین میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈبل ہو جاتا ہے. دیکھیں جب رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے امت مصطفیٰ کی بخشش و مغفرت کے لیے رکھا ہے، مطلب اس میں ہر چیز کو ملٹیپلائی کر دیا. اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت چاہتی ہے کہ بندہ جہنم سے نکل کر جنت کی طرف چلے جائے. رب چاہتا ہے مگر بندہ نہیں چاہتا. تو بندہ نہیں چاہتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. تو نبی علیہ السلام ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور قدم مبارک رکھتے ہیں، آپ نے فرمایا آمین. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ فرمایا کہ جبرائیل آئے تھے، فرمایا کہ ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے وہ شخص کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش و مغفرت نہ کرا سکے. اللہ رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں، انبیاء کے سردار کہہ رہے ہیں آمین، اور جبرائیل امین جو ملائکہ کے سردار ہیں وہ ایسی دعائیں ضرور کر رہے ہیں.
کتنی بڑی بات ہے. اس امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیے. دیکھیں اللہ سبحانہ میں نے کل بھی وہ بات کی تھی کہ سیدنا علی حیدر کرار نے کہا کہ اللہ کو اگر جہنم میں بھیجنا مقصود ہوتا امت مصطفیٰ کو تو دو چیزیں نہیں ہوتی. ایک رمضان نہیں دیتا, ایک سورہ اخلاص نہیں دیتا. آپ رمضان میں سورہ اخلاص پڑھتے چلے جاتے ہیں, اتنی نیکیاں. ایک شخص رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا, جب وہ کھڑا ہوگا ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری نیکیاں کس طرح, جب وہ کھڑا ہوگا پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی تو دل میں خیال کرے گا یہ غلطی تو ہو نہیں سکتی رب کو, لیکن اتنی نیکیاں میں جانتا ہوں. فرمایا جائے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں, تو نے اپنے بچے کی تربیت کی تھی اور تیرے بچے نے پڑھ پڑھ کر تجھے بخشا اور نیک کام کیے تو میں رب نے تجھے اتنی نیکیاں عطا فرمائی. سورہ اخلاص کی تمام چیزیں ہیں. ہاں جری اگر آپ ہو رہے ہیں, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ختم مہر لگا دی جاتی ہے. غشاوہ کا مطلب جس طرح پیاز کی لیئرز ہوتی ہیں نا, اس طرح لیئرز, ایک دل میں چھوٹا سا ڈاٹ آ جائے وہ پورا پھیل جاتا ہے اور دل کالا ہو جاتا ہے. تو ہمیں چاہیے استغفار کثرت سے کریں, استغفار کثرت سے کرتے رہیں, لاحول پڑھتے رہیں. استغفار لاحول کثرت سے کرتے رہیں گے, جو دل پہ ڈاٹ لگ چکا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور دل پاک اور صاف ہو جائے گا. جب دل اور پاک صاف ہو جائے گا, ایک یہ چہرے کی آنکھ ہے, ایک دل کی آنکھ ہے, اور جب دل کی آنکھ کھل جاتی ہے تو بندہ مدینے سے دور ہو مگر مدینہ والا دور نہیں ہوتا. سبحان اللہ. تو آئیے آخری کے کچھ لمحات ہیں, اس میں ہم مل کر دعا کریں اور اللہ سے وہ گناہ بھی جو ہمیں نہیں بھی پتہ اور جو پتہ ہیں جو ہم نے کی, ان سب کی معافی طلب کریں. تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ, تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ, تو معاف کرے گا میرے سارے گناہ. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ, میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. تجھے معلوم ہے مجرم ہوں میں اور تو میرا حاکم, اور تو میرا حاکم. جبھی تو آج میری آنکھ میں اشکوں کی ہے رمجم. کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے, کوئی بندہ تیرے در پر جو آنسو رول دیتا ہے. میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا ہے. تو ضرور سنے گا میرے دل کی صدا, تو معاف کرے گا میری ساری خطا. میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ, میری توبہ میری توبہ میری توبہ توبہ. اللہ اللہ تو غفور ہے, تو رحیم ہے, تو غفور ہے, تو رحیم ہے. جیتے رہے. السلام علیکم, ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں باران رحمت. آج انٹرٹینمنٹ اور آج نیوز کی خصوصی افطاری نشریات. باران رحمت پریزنٹڈ بائی کوکو کولا اینڈ سرف ایکسل اینڈ پاورڈ بائی ٹینک آلپرس اینڈ ڈالڈا. اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے مرحبا گل بہار, ہر لمحہ ہر بار مرحبا گل بہار, تازہ پھلوں اور پھولوں سے بنا مرحبا گل بہار. کل بھی میں نے کہا تھا, آپ دیکھ رہے ہوں کہ مرحبا گل بہار لکھا ہے لیکن ساتھ بائک کھڑی ہے. اب لوگ تو ہے نہیں, بائک کس کو دی جا رہی ہے, کب دی جا رہی ہے, کیسے دی جا رہی ہے, کیا وجہ ہے, کوئی لاجک ہے بائک رکھنے کی؟ تو جی ہاں بالکل لاجک ہے. آنے والے کچھ دنوں میں ہی ایک سرپرائز ہے, آپ کو پھر ہم بتائیں گے یہ بائک مرحبا گل بہار کی کس کو دی جائے گی, کس وجہ سے دی جائے گی, اور کیا ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ مرحبا گل بہار کی بائک انعام لے کر کوئی شخص جائے گا. تو دیکھتے رہیے باران رحمت. ابھی علماء کرام کا سیگمنٹ جاری ہو ساری ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی نور رحمانی صاحب اور تقی مہدوی صاحب. بہت شکریہ فرحان. اور میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر علماء کرام سے چاہوں گی کہ تاکہ وقت ضائع نہ ہو کہ دونوں علماء حضرات میسج دیتے ہیں کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں
وہ کیسے گناہوں سے باز رہیں، کیونکہ گناہ کرنے کی کیا سزا ہے، اور آج کے معاشرے میں کیسے وہ اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات اور خوش قسمتی ہے اس آدمی کے لیے کہ جس کو احساس ہو جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اور معصیت کا احساس ہو جانا یہ خود پہلا مرحلہ ہے توبہ کی طرف۔ دیکھیں شیطان میں اور اس شخص میں کہ جو ویسے گناہ کرتا ہے لیکن پشیمان ہو جاتا ہے، فرق یہی ہے کہ شیطان عبادتیں کرتے 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 اس معراج پر پہنچ گیا کہ معلم الملائکہ کا اس کو لقب ملا، لیکن پھر جب حکم پروردگار آیا کہ اپنے آپ کو اب میرے سامنے نہیں جھکانا ہے، آدم کے سامنے جھکانا ہے، تو وہاں سے پتہ چل گیا کہ جو دل میں خضوع خشوع تھا وہ کتنا تھا۔ ظاہری طور پر تو بہت سجدے ہو رہے ہیں، جسمانی طور پر تو بہت عبادتیں کر رہا تھا، لیکن جو دل پروردگار کے لیے خاضع و خاشع ہونا چاہیے تھا، وہاں سے فیصلہ ہو گیا کہ پروردگار کے حکم کے مطابق نہیں چل رہا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کبھی کبھار انسان اس پر مغرور ہو جاتا ہے، تو غرور پیدا نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی روایت کا جملہ یہ ہے کہ دو آدمی، ایک گنہگار اور ایک عابد، دونوں مسجد میں جاتے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو جو عابد ہوتا ہے وہ گنہگار بن کر نکلتا ہے، اور جو گنہگار ہوتا ہے وہ عابد بن کر نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سوال ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جب عابد اور یہ گنہگار شخص دونوں مل کر اندر جاتے ہیں تو عابد شخص اس گنہگار کی طرف نگاہ کر کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میں تو ویسے ہی پروردگار کی خدمت میں آتا ہوں اور سجدے اور نمازیں پڑھتا رہتا ہوں، یہ ابھی پہلی مرتبہ آیا ہے، یہ پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہوا ہے، یہ تو بڑا گنہگار ہے، اس کو تو بہت محنت کرنا پڑے گی، ریاضت کرنی پڑے گی، پھر میرے مقام و مرتبے تک پہنچ سکے گا۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری طرف سے وہ گنہگار یہ سوچتا ہے کہ پروردگارہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ میں تیری خدمت میں پیش کروں، میری عبادتیں تو ہیں نہیں، لیکن یہ عبادتیں لے کر آیا ہے تو میں صرف تیری بارگاہ میں شرمندگی لے کر آیا ہوں، کیا یہ شرمندگی تو خرید سکتا ہے؟ اور جب یہ دونوں باہر آتے ہیں تو جس کو غرور ہوتا ہے اپنی عبادتوں پر، اسے پروردگار کہتا ہے کہ اس کا نام عابدوں کی فہرست سے نکال کر گنہگاروں کی فہرست میں لکھ دو، کیونکہ اس کو تکبر ہے، اس کو غرور ہے اپنی عبادتوں پر، چاہے عبادتوں پر ہی ہو انسان گنہگاروں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور اگر شرمندگی ہو تو شرمندگی کی وجہ سے پروردگار کو یہ شرمندگی اور شرمساری اتنی پسند آتی ہے کہ بعض روایتوں کا جملہ یہ ہے کہ وہ گناہ کہ جس کے بعد شرمندگی ہو وہ گناہ زیادہ اچھا ہے اس عبادت کے مقابلے میں کہ جس عبادت کے بعد غرور پیدا ہو جائے۔ اللہ تو یہ شرمندگی پروردگار کو بہت پسند ہے۔ ایک بہت بڑے عارف تھے، ایک مرتبہ اعمال کروا رہے تھے اور بہت جمع غفیر موجود تھا، مسجد میں لوگ مومنین سب موجود تھے اور بہت متقی پرہیزگار انسان تھے۔ اس وقت انہوں نے ایک جملہ مائک پر کہا کہ یہاں پر جتنے مومنین موجود ہیں ان سب کے پاس ایک چیز ہے جو میرے پاس بھی نہیں ہے، اس لیے وہ مجھ سے بہتر ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ میں نے کوشش یہ کی ہے کہ زندگی میں کوئی گناہ نہ کروں، اس لیے آج کی رات شب قدر جب میں آیا ہوں خدا کے حضور تو میں گناہ نہ کرنے کی وجہ سے شرمندگی نہیں لے کر آ سکا، لیکن یہ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے اگر کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہے تو ساتھ ساتھ شرمندگی بھی لے کر آئے ہیں، اس شرمندگی کی وجہ سے یہ مجھ سے زیادہ بہتر ہے۔ تو پروردگار کو شرمساری اور خضوع و خشوع بہت پسند ہے۔ اگر خدا نخواستہ انسان کسی چیز کے اندر غرور و تکبر کرنے لگے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے کہ جو پروردگار ناپسند فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے روایات کا جملہ یہ ہے کہ وہ شخص کہ جس نے گناہ کیا ہے اس کو خوشخبری دے دو، اور وہ عبادت گزار کی جنہوں نے عبادت کی ہے انہیں ڈراؤ۔ تو ایک مرتبہ نبی خدا نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں گنہگاروں کو خوشخبری دے دوں اور عابدوں کو ڈراؤں، کہیں غلط فہمی تو نہیں ہوگی؟ تو خدا کی طرف سے آواز آئی، گنہگاروں کو اس لیے خوشخبری دے دو کہ کہیں یہ گناہ پر گناہ کرنے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ اب میرا دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا، ابھی بھی مغفرت کا توبہ کا دروازہ ان کے لیے کھلا ہے، اس لیے انہیں خوشخبری دے دو۔ اور عبادت گزار عبادت کرنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ عبادت گزار ہو گیا ہوں، اس لیے ابھی بھی وہ ڈرتے رہے، اگر میں نے عدل و انصاف کے ساتھ ان کی عبادتوں کا جائزہ لیا تو ممکن ہے کہ وہ بھی جنت میں نہ جا سکے۔ مفتی صاحب گفتگو کا سلسلہ یہی سے ہم آگے کرتے ہیں، جیسے مولانا صاحب ارشاد فرما رہے تھے، ایک تو ہوتا ہے غرور عبادات پر اور ایک ہوتا ہے فخر کرنا، ان دونوں میں فرق ہے، دونوں رویوں میں۔ یعنی ایک ہوتا ہے کہ شکر الحمدللہ میں مجھے اللہ نے یہ سعادت دی کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنی دعائیں کرتا ہوں، اور ایک والی کیٹیگری آ جاتی ہے کہ مجھ سے زیادہ کون پڑھتا، اس پہ ذرا۔ اور اسی میں میرا بھی وہی سوال ہے جو میں نے علامہ صاحب سے کیا تھا کہ گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اگر گناہ سرزد ہو گیا تو اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلے کا جو جملہ آپ کا ہے، کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، آپ کی گیدرنگ اچھی ہوگی۔ اگر آپ لوہار کے پاس بیٹھیں گے
کچھ بھی نہ کریں تو لوہا اڑ اڑ کر آپ کے کپڑوں کو خراب کر دے گا. گناہ گار کے پاس بیٹھیں گے دل کالا ہو جائے گا. کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھیں گے, عطر کی دکان میں جائیں گے, نہ بھی خریدیں تو خوشبو کپڑوں میں بس جائے گی. اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے دل روشن ہو جائے گا. آپ کا جو سوال ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فخر کرنا, ایک ہوتا ہے رشک کرنا. میں نے گھڑی پہنی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, یہ گناہ ہے, لوگوں کو دکھا رہا ہوں. اگر اس لیے پہنی کہ اے اللہ تیرا کرم ہے, تیرا فضل ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے عطا کیا, تو یہ عبادت ہے. ہر وہ کام جو اللہ کی نافرمانی کے لیے کیا جائے وہ گناہ ہے, اور ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے عبادت ہے. ان کو دیکھ کے مسکراؤں تو عبادت ہے, اس لیے کہ اللہ کے لیے, اور اس لیے کہ ان سے کوئی مالی مفاد ہوگا تو پھر گناہ کے زمرے میں آ جاؤں گا, کیونکہ دل مفاد آ گیا. تو ہر ذہن میں رکھیں. ایک چھوٹی سی چیز میں آپ کو ایک آلہ دے رہا ہوں, ایک اصول دے رہا ہوں. جو بھی کام کریں اللہ کے لیے کریں, للہیت کے لیے. ایک ہوتی ہے عنایت, ایک ہوتی ہے للہیت. عنایت نکلے گی تو للہیت آئے گی, اور جب للہیت آئے گی تو بندہ اللہ کا ولی بن جائے گا. کیا بات. علماء کرام بیٹھے ہیں, ریما صاحبہ آپ بھی مجھ سے سینئر بھی ہیں, آپ سب کو سبق سنانے کی حیثیت سے ہی, جو مجھ سے چھوٹے اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں, ایک پیغام دینا چاہوں گا اسی حوالے سے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ یہ ابن رسول اللہ آپ سب کو نوازتے ہیں, میرے حالات بڑے تنگ ہیں, مجھے بھی کچھ نوازیے. تو امام اس وقت انگور کھا رہے تھے, انگور کے کچھ دانے اس کے ہاتھ میں دی. اس نے کہا شکر الحمدللہ. مولا نے سارے انگور کا گچھا اس کے ہاتھ میں دے دیا. اس نے کہا شکر الحمدللہ. مولا نے کہا ٹھہر. اندر سے اشرفیوں کا تھیلا منگایا, اس کے ہاتھ میں دیا. اس نے کہا شکر الحمدللہ. مولا نے اپنی ابا اتار کر اس کو دی. اس نے کہا مولا آپ تو بہت سخی ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. تو مولا نے کہا اب تم جاؤ. تو پوچھنے والوں نے سوال کیا کہ مولا آپ رک کیوں گئے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ شکر الحمدللہ کہتا رہتا تو میں اس کو اپنا آپ تک دے دیتا. جب اس نے ہمارا شکر ادا کیا تو ہم پر یہ واجب ہے کہ اس کو یہ بتائیں کہ ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے وہ اس رب العالمین نے عطا کیا ہے. یہ ہمارے اس رب کا شکر ادا کرتا رہتا, اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہتا, ہم اپنا آپ بھی اس کو دے دیتے. تو اسی طرح اللہ کے پاس جانے کے لیے بھی جب آپ محمد و آل محمد کا وسیلہ مانگیں گے تو اللہ آپ کو عطا کرتا رہے گا. لیکن جب آپ جو ہے وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ہٹیں گے تو پھر اللہ نے ان کی رسپیکٹ اور پروٹوکول رکھا ہے, انہوں نے اللہ کا پروٹوکول رکھا ہے. تو انشاءاللہ ہم تو طالب علم کی حیثیت سے آپ کے, اگر آپ, میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نے کچھ اپنے سے چھوٹے بچوں کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کرنا ہے, اور شکر نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اللہ رب العزت آج کی ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول کرے. ہماری جو بھی گفتگو ہوئی ہے اللہ ہمیں اس سے سیکھنے کا موقع دے, اور ہماری گفتگو جتنے لوگوں نے سنی ہے رب العزت ان کو بھی صحیح اور غلط کی سوچ عطا کرے اور وہ صحیح راستے کا انتخاب کریں. اور جیسے فرحان صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, اپنے آپ کو گناہوں سے جتنا بچا سکتے ہیں بچائیے. دوسروں پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی ذات کے ناقد خود بن جائیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ بفضل زندگی کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور آخر میں قوالی کا ہدیہ پیش کریں گے. اس سے پہلے ایک ضروری پیغام ہے جو میں دینا چاہتا ہوں. وہ ضروری پیغام ہے کہ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے سید فرحان علی وارث, اس کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ ابھی اور نئے کلام آنے والے ہیں. سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک بھی کیجئے. اور میں ایک اور چیز بتا دوں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کیا ہے سرف ایکسل اور کوکا کولا نے, اور ہمارے ساتھ اور بھی جو جن کا اشتراک ہے وہ ہے ٹینک, آل پرز اینڈ ڈالڈا, ان کا بھی شکریہ. ماشاء. تو ہم چلتے ہیں ساحر علی اور ماہر علی صاحب کی طرف. نعت شریف پیش کرتے ہیں. اور دوزخ میں کیسے جائے گی یہ امت رسول
भर दो झोली भर दो झोली भर दो झोली ताजदारे मदीना भर दो झोली तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता तुम्हारे आस्ताने से तुम्हारे आस्ताने मेरा कोई भी दिल से खाली मांगने वाला नहीं जाता कुछ नवासों का उन नवासों का किनका पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली हक से शरीयत खरीद ली पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली जब हो गए जवा तो इमामत खरीद ली मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली मादर से खुल्द बाप से ताकत खरीद ली ताकत खरीद ली सर दे के राय हक में शहादत खरीद ली शहादत खरीद ली खरीद ली सर दे के राय हक में और नाना के दो नवासों ने उम्मत खरीद ली नवासों का सदका आता हो कुछ नवासों का सदका सदका आता हो कुछ नवासों का सदका आता हो बना गया सुरूर ऐन का सदका सुरूर या रसूल अल्लाह सुरूर ऐन का सदका मिला न पानी जिसे उस हुसैन का सदका आता हो दर पे आया हूँ बन के सवाली जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरू दीन हक की बचा ले आबरू दीन हक की बचा ले आबरू दीन हक की बचा ले जिंदगी बख्श दी बंदगी को आबरू दीन हक की बचा ली वो मोहम्मद का प्यारा नवासा और जिसने सजदे में गर्दन कटाई वो मोहम्मद का प्यारा वो मोहम्मद का प्यारा नवासा और जुमे का रोज आया रोज पैर ढलती थी छुरी हुसैन के प्यासे गले पे चलती थी वो मोहम्मद का प्यारा नवासा जिसने सजदे में गर्दन कटाई भर दो झोली